बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर कई हवालों से बड़ा अहम है। एक तो 27 दिसंबर को मैं पैदा हुआ, दूसरा चचा गालिब पैदा हुए और तीसरे हमारे पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म में जो रिकॉर्ड होल्डर है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उनकी तारीख़ पैदाइश भी 27 दिसंबर है। लेकिन उन्हें कायद आज़म थानी बनने की ख्वाहिश पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा ली और उसे 25 दिसंबर कर लिया। ये तो नहीं नॉन सीरियस गुफ्तगू, लेकिन सीरियस गुफ्तगू भी 27 दिसंबर के हवाले से बहुत अहम है। वो ये है कि ये 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन है, जब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म को दहशत गर्दी से कत्ल कर दिया गया रावलपिंडी के लियाकत बाग में। यानी ये एक अलमिया है हमारी तारीख़ का। वो अच्छी थी, बुरी थी, उनसे इख्तलाफ है, उनके हिमायती हैं, इसे छोड़ दें। वो एक तारीख़ साज शख्सियत थी और उसे जिस बेदर्दी से लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया वो सबको पता है। सानिया क्या हुआ कि एक 15 साला नौजवान वहाँ आया और उसने पहले गोली मारी और उसके बाद अपने आप को बम से उड़ा लिया। वहाँ और भी लोग ज़ख्मी हुए, और भी लोग मरे, शहादतें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसकी तरबियत बरसों की गई थी और जिसका दावा था कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करूँगी, इंसानी हुकूक़ की बात करूँगी, इंसानियत की बात करूँगी और जमहूरियत की बात करूँगी और आमरीत से लड़ूँगी, उस शख्सियत को हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा कर दिया गया। सानिया है, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और वो जब से बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन, उस वक्त से लेके आखिरी दम तक वो जमहूरियत के लिए और आम इंसान के लिए जद्दोजहद करती रही। इख्तलाफ हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, उनकी जद्दोजहद से भी हो सकता है, उनके इक़्तिदार से भी हो सकता है। वो 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही, लेकिन दोनों दफ़ा उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। एक दफ़ा कि वो उनसे मतलब उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनाया गया, उनकी करप्शन की बात की गई, और दूसरी दफ़ा फिर करप्शन का निशाना बनाकर उनके अपने मुंतखब करदा सदर फ़ारूक अहमद लगारी ने उनकी हुकूमत को चलता किया। ये शख्सियात जो हैं, कोई भी हों, उनकी तरबियत का एक सिलसिला होता है जो बरसों पर मुहित होता है। बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी, लेकिन शिमला मुआहदे में अपने वालिद मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थीं। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्हें हमेशा अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बेनज़ीर भुट्टो में इतनी सलाहियतें मौजूद हैं और इसमें वो बहादुरी पैदा कर दी जाए, इसमें जद्दोजहद का वो मिशन इसको अजबर करा दिया जाए ताकि मेरे बाद ये जानशीन बने। वो जमहूरियत में तो जानशीन कोई नहीं होता, लेकिन वो जानशीन बनी और उन्होंने बन के दिखाया अपनी बहादुरी से, अपनी दिलेरी से और अपने बरवक्त फ़ैसलों से। इस वक्त साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुफाहमती बादशाह कहा जाता है, लेकिन हकीकत में बेनज़ीर ने मसालियत और मुफाहमत का रास्ता अपनाया। और इसी वजह से जब उनके वालिद मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आमिर जनरल ज़ियाउल हक़ ने फांसी पर लटका दिया, तो उन्होंने इंतकाम लेने का इरादा तर्क कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जमहूरियत ही हकीकी इंतकाम है। और इसी फ़लसफ़े पर फिर वो कारबंद रहीं और उन्हें सारी ज़िंदगी गुजार दी, आखिरी जद्दोजहद तक। यानी कि जब ये हादसा पेश आया उससे पहले भी यहाँ आमरीत की हुकूमत थी और वो जिला वतनी की में अपना ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो परवेज़ मुशर्रफ जो ज़बरदस्ती के सदर थे, एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके आए थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया और फिर जो उनके गिरदोनवा में जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने ये बात कोर्ट की तारीख़ के औराक़ पर ये बातें मौजूद हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने खुद कहा कि जनरल मुशर्रफ उन्हें धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान आओगी तो कत्ल कर दी जाओगी, तालिबान तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं, अलकायदा तुम्हारे ख़िलाफ़ है, लिहाजा पाकिस्तान आना तुम्हारा दुरुस्त नहीं। लेकिन वो आई, जब आई पहली दफ़ा जब पहुँची कराची एयरपोर्ट पर, तो उसके बाद जो कारसाज में वाक़या हुआ उसमें उनके 180 कारकुन भी शहीद हुए और बेनज़ीर बच गई। लेकिन क्या उन्होंने अपना मिशन तर्क कर दिया? नहीं, उन्हें अपना मिशन तर्क नहीं किया और उन्होंने अपने आइंदा होने वाले इंतख़ाबात और सियासी जद्दोजहद की कोशिश की। ये सारे वो मामलात हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो आप ये देखें कि कितने जुल्म और जबर बेनज़ीर भुट्टो पे हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो जब अपने वालिद से आखिरी मुलाकात के लिए जेल गई तो साथ उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो भी थी। लेकिन
یہ ملاقات کتنی تھی؟ 30 منٹ کی تھی۔ بے نظیر کا اپنا کہنا ہے کہ میں سکتے میں رہی اور میں خیالوں میں گم رہی اور مستقبل کا سوچتی رہی کہ کیا ہوگا، مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ 30 منٹ کیسے گزر گئے، اس لیے کہ میں ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں تھی اور مجھے پتہ تھا کہ ان کو پھانسی دی جا رہی ہے اور ہمیں آخری ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ سکھر جیل میں 2 سال رہیں بغیر کسی مقدمے کے، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا ڈاکٹر اشرف عباسی کے گھر سے، کراچی سے، جبکہ 70 کلفٹن سے نصرت بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں بھی کہتی ہیں اور ویسے بھی انہیں مختلف جگہ پہ کہا کہ میرے یہ 2 سال جو تھے گرفتاری کے سکھر جیل میں بغیر کسی مقدمے کے، یہ بڑے مشکل ترین تھے۔ پھر انہیں یہ بتایا کہ جب الذوالفقار نے طیارہ اغوا کیا اور مرتضیٰ بھٹو پہ یہ ساری باتیں آئیں سامنے تو ہمیں دبایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ہمیں بلیک میل کیا گیا کہ ہم اس کا ساری ذمہ داری جو ہم قبول کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا اور مرتضیٰ بھٹو کا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، تاہم یہ معاملات تو تھے کہ وہ ان کا سگا بھائی تھا، اس لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے اس دباؤ کو بھی برداشت کیا۔ یعنی جیل، قید اور مختلف معاملات کی جو تھی صحبتیں جو ہیں انہیں برداشت کی، اور پھر اس سے بھی زیادہ کہ چونکہ وہ غیر شادی شدہ تھیں تو پھر ان کو طرح طرح کے ان پر الزام بھی لگائے گئے، جوانی سے لے کے بعد جب تک شادی نہیں ہوئی یہ الزامات بھی چلتے رہے۔ اب اس معاملات کو اگر اس انداز میں دیکھا جائے کہ کسی کی ذاتی زندگی کچھ رہے تو وہ یہ ایک الگ بات ہے، اس میں ہم مخالف بن کے تو کر سکتے ہیں، لیکن غیر جانبدار ہو کے آپ ذاتی زندگی پہ سوال نہ اٹھائیں، بلکہ جب ایک سیاسی شخصیت ہے اس کو سیاست کے مطلب اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے دیکھیں، اگر وہ ادبی شخصیت ہے تو اس کو ادب کے حوالے سے دیکھیں، اگر وہ اور کوئی معاملہ ہے اس کا جو بھی انسانی حقوق کی جدوجہد کری تو اس کو اس جدوجہد کے حوالے سے دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے۔ ہم کسی کے وکیل نہیں، لیکن ایک حادثہ ہوا، ایک سانحہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا تو معاملات تو سامنے آئے۔ اچھا، جو میں نے کہا تھا کہ مصالحتی اور مفاہمتی سیاست انہوں نے کی، تو جب یہ دوبارہ آئی ہیں تب بھی انہیں میثاق جمہوریت ان سے کیا، یعنی نواز شریف صاحب سے، جن کی وجہ سے وہ جلا وطن تھیں، یعنی ان کی وجہ سے جلا وطن تھی، لیکن انہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور مستقبل کے لیے اور پاکستان پر رہنے کے لیے، پاکستان کی سرزمین پہ بسنے والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا میثاق جمہوریت کیا جس کے ذریعے مطلب سیاسی پارٹیاں آگے بڑھ سکتی تھیں۔ ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی انہیں بڑا کردار ادا کیا اور نصرت بھٹو نے بڑا کردار ادا کیا، لہٰذا ایم آر ڈی کی تحریک کے بعد بھی انہیں مطلب گرفتار بھی کیا گیا اور انہیں جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو یہ ہے کہ اگر پہلے وزیر اعظم پاکستان کے خان لیاقت علی خان کے حوالے سے آج تک کوئی بات معمہ حل نہیں ہو سکا کہ انہیں کس نے مارا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ CIA نے مارا، ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ انٹرنیشنل سازش کے تحت انہیں ختم کر دیا گیا، لیکن حقیقی طور پر کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آ سکی کہ آپ جس پہ حتمی رائے اپنی مرتب کر سکیں۔ بالکل اسی طرح اسی لیاقت باغ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم قتل کر دی گئی اور اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ معمہ بنا ہوا ہے، بلکہ باقاعدہ اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود بھی 5 سال برسر اقتدار رہی، اس کے بعد وہ بھی اس کا حل نہیں نکال سکتی، وہ بھی اس کی رپورٹ سامنے نہیں کر سکی کہ عام آدمی کو پتہ لگتا کہ اس کی وزیر اعظم کو اس انداز میں دہشت گردی کا نشانہ کس نے بنایا۔ الزام طالبان پہ ہے، الزام القاعدہ پہ ہے، کیونکہ پرویز مشرف کہتے تھے کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر بے نظیر آئی تو انہیں مار دیا جائے گا، لیکن یہ الزام ہے اور یہ ساری چیز کا جو پیچھے کچھ ہاتھ کار فرما تھے، جبھی تو قتل کے بعد وہاں کے جو جائے وقوع تھا اس کو فوری طور پہ دھو دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ایک منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی، اور اس کو صاف کر دیا گیا تاکہ شواہد غائب ہو جائیں۔ لیکن 15 سالہ بلال جس نے اپنے گولی ماری اور خودکش حملے میں مطلب اپنے آپ کو بم سے اڑایا، اس کے بعد سیکنڈ پارٹی بھی تیار تھی، اور وہ تھا مطلب اعتزاز شاہ، جس نے پہلے جرم کا جو پکڑا بھی کیا اور اس نے اعتراف بھی کیا، لیکن بعد میں وہ مگر، لیکن اس کو سیکنڈ پارٹی بنایا گیا۔ پہلے اس کو کہا گیا تھا تم جا کے قتل کرو گے، بعد میں اس کو پیغام دیا گیا کہ نہیں، اگر وہ ناکام ہوا بلال تو پھر تم حملہ آور ہوگے اور پھر تم یہ کرو گے۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ایسے لوگ جو انہوں نے اس کو سہولت دی، یعنی اپنی رہائش گاہ دی، وہ رشتہ دار تھے بلال کے، وہ بھی راولپنڈی کے رہنے والے تھے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ جو 3 4 5 موجود تھے، سب نے اعترافی بیان کیا جب پکڑے گئے، لیکن بعد میں وہ اس اعترافی بیان سے مکر گئے اور وہ اسے وڈرا کر لیا۔ لیکن جو شواہد، جو فون کے ریکارڈ وہاں سے ملے جائے وقوع سے، اس کے بعد جو پتہ لگا تو اسے پتہ لگا کہ وہ سارے اعترافات جو تھے وہ بالکل صحیح تھے، درست تھے، اور
انہوں نے بعد میں اس سے انکار کر دیا. یعنی یہ ساری چیزیں حقیقت تھیں، موجود تھیں. یعنی زیادہ سے زیادہ 10 15 20 منٹ ہوں گے، اور ابھی ہم اسی مطلب ٹرانس میں تھے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. ایک فون مجھے موصول ہوا، میں اپنے نیوز روم میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے فون ملا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ میڈیا پہ عام کر دیں کہ میں قاتل ہوں، اور میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، اور اس میں ابھی 5-7 آدمی اور شخصیات ہیں، اور سب سیاسی شخصیات ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا آپ بتاؤں گا وقت کے ساتھ، فی الحال آپ میرا یہ بیان چلا دیں. میں نے کہا بیان ایسے نہیں چلتا، آپ رابطے میں رہیں، مجھے بتائیں کچھ چیزیں تو میں ضرور چلاؤں گا. میں نے اس کو ڈیٹین کیا اور اس سے بات چیت کی، اور پھر اسی فون سے پھر 10 15 20 منٹ کے بعد پھر فون آیا کہ آپ نے خبر نہیں چلائی، آپ نے میرا بات کیوں نہیں کی. تو یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو جانتا ہوں تو آپ کے آفس تک بھی پہنچ جاؤں گا، آپ کے گھر تک بھی پہنچ جاؤں گا. اس نے مجھے خاصی دھمکیاں دیں، بڑا ڈرایا دھمکایا. میں خاصا پریشان ہوا. میں اس کو شام تک، یعنی رات کے خبرنامے 9 بجے تک اس کو اپنے ساتھ میں انوالو رکھتا رہا. وہ فون بند کر دیتا تھا، پھر وہ فون کرتا تھا، پھر میں اس سے باتیں کرتا تھا. بڑے معاملات رہے لیکن کچھ نہیں. اور جب 9 بجے کے خبرنامے میں مجھ سے بپر لیا گیا تو میں نے کہہ دیا وہ ایک شخص میرے ساتھ ہے جو دعوے دار ہے. ایک دم وہ میری بات کاٹ دی گئی اور خبرنامہ آگے چلا گیا. بعد میں مجھے چیئرمین نے ڈانٹا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے تھے. میں نے کہا میرا ایک ہی جذبہ تھا، میں کوئی بے نظیر کا قاتل نہیں پکڑنا چاہ رہا تھا، میں ایک دہشت گرد کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا، میں اسے پکڑوانا چاہ رہا تھا تاکہ کل کو وہ پھر اور دہشت گردی کرے گا. اگر وہ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے، رابطے میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فون نمبر ٹریس ہونا چاہیے. میری صرف یہ خواہش ہے. اب وہ معاملہ ختم ہوا. دوسرے دن صبح سے میرے مختلف ان نون نمبروں سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ یہ شخص کون ہے، آپ کہاں ہیں. میں نے کہا جناب آپ مجھے آرڈر لگائیں، جہاں کہیں گے میں آ جاؤں گا. میرا کوئی نظریہ نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک دہشت گرد کو پکڑوانا چاہتا ہوں اور میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگے نہیں آپ یہ زیادتی ہے، آپ کا رابطہ ہے، آپ فلانے ہیں. میں نے کہا میں 16 سال سے لاہور میں صحافت کر رہا ہوں اور 4 آدمی مجھے جانتے بھی ہیں. میں کوئی چھپا ڈھکا آدمی نہیں ہوں، نہ میری کس سے ہمدردی ہے کس سے نہیں ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. تو کہنے لگا کہ جی بھی ٹھیک ہے، ویل ڈن، آپ رابطے میں رکھیے گا اسے، ہم اس کے پیچھے ہیں. میں پھر خوش ہو گیا، تھوڑا سا مجھ میں جذباتی کہ میری کوشش کامیاب ہو رہی ہے. پھر مجھے فون آتے رہے، وہ پوچھتے رہے، رابطہ ہے اس کے بھی فون آتے رہے. اور وہ کہا میں محفوظ مقام پہ ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں اپنے نئے منصوبے پہ ہی نظر آؤں گا. جب میں نیا کام کروں گا تب آپ کو نظر آؤں گا، ورنہ میں نظر نہیں آؤں گا. یہ سلسلہ چلتا رہا 5-7 دن تک چلتا رہا. آخر پھر مجھے ایک کال آئی کہ ہم اس تک پہنچ گئے. یہ ان میں شامل نہیں ہے لیکن ایک جذباتی سا انسان ہے اور وہ زبردستی کی بڑھ کے مار رہا ہے. تاہم ایسے لوگ جو ہیں خطرناک ہوتے ہیں. آپ نے بڑی مہربانی کی، ہماری مدد کی اور ہم نے اسے ٹریس کر لیا. یہ بڑا اہم واقعہ ہے لیکن حادثہ تو ہوا، معاملات تو ہوئے. اس میں اگر ہر پاکستانی دہشت گردی کے خلاف اسی انداز سے سوچے تو شاید چھوٹی موٹی مشکلات پیش آئیں، جیسے میں 5-7 دن پریشان رہا، لیکن اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اسے پھر انہوں نے حراست میں لے لیا. اچھا، اسی کو معاملات کو اگر آپ غیر جانبدارانہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو آپ کو انہی ویڈیوز میں، انہی کالز میں ایک خالد شہنشاہ نظر آئے گا جو بینظیر صاحبہ کا سیکورٹی گارڈ تھا یا اس کا اہم آدمی تھا یا سربراہ تھا ان چیزوں کا، سیکورٹی کا. وہ آپ کو جلسے میں تھوڑے سے فاصلے پہ نظر آئے گا. اور ویڈیو میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ وہ گردن ایک سائڈ پہ رکھ کے یعنی دیکھ بے نظیر کو رہا ہے اور اشارے ہاتھ سے کہیں اور کر رہا ہے. یعنی یہ معاملہ بھی گڑبڑ ہے. لیکن اسے قتل کر دیا جاتا ہے. وہ منظر سے ہٹ گیا. اس کے بعد دوسری سرکاری وکیل تھے چودھری ذوالفقار، جو کہ سرکاری وکیل تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے چند دن پہلے کسی کو بتایا کہ وہ اس قتل کے کیس کی آخری حد تک پہنچنے والے ہیں. یعنی اصلی تحقیق جو ہے وہ مکمل ہونے والی ہے اور اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے چہرے آنے والے ہیں. تو وہ اسلام آباد میں عدالت جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیے گئے. اب ایک اور آدمی تھا، وہ بھی تیسرا جو تھا وہ اکرام اللہ تھا. وہ اکرام اللہ کے بارے میں بھی کہا گیا لیکن وہ بھی منظر سے غائب ہے. یہ بھی دعویٰ ہے اس وقت کی حکومت کا کہ وہ ڈرون حملے میں مار دیا گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. الزام طالبان پر اور دوسرے القاعدہ پہ جاتا ہے، لیکن کسی کو حقیقت نہیں پتہ کہ اصل ہوا کیا. جس بے دردی سے مملکت خداداد پاکستان کی 2 دفعہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم کو قتل کیا گیا، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو قتل کیا گیا، مسلم امہ کی پہلی وزیر اعظم کو قتل کیا گیا،
وہ راز ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ راز ہی رہے گا۔ معاملات یہ ہیں کہ آج 27 دسمبر ہے، 27 دسمبر کے حوالے سے یہ باتیں یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ یاد رہیں گی، اور ایک سیاسی شخصیت کی حیثیت سے کہ وہ دیکھیں نا ان کی شہادت کب ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ سیاست میں بھی زندہ ہیں، اور وہ اپنے کردار اور اپنے بہادری اور اپنی دلیری کے حوالے سے اور جمہوری تحریک کے حوالے سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی، چاہے میں آپ کچھ بھی اختلاف کریں، کتنا بھی اختلاف کریں، ان پہ کرپشن کے الزامات بھی لگائیں، ہم ان پہ غیر ذمہ دارانہ حکومت کے بھی الزام لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شخصیت تھیں، اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ دیکھیں نا آپ، جب وہ زمانے طالب علم میں آکسفورڈ میں پڑھ رہی تھی تو وہ پہلی ایشیائی خاتون تھی جو اسٹوڈنٹس یونین کی صدر بنی تھی، یعنی پہلے دن سے لے کے اینڈ تک یہ کوئی سفارشی کام نہیں تھا کہ جس انداز میں آمریت کے دور میں کوئی گیٹ نمبر 4 سے آ کے اور آ کے لیڈر بن جاتے ہیں، اس انداز میں وہ لیڈر نہیں بنی تھی، بلکہ ان کے والد بھی جو تھے وہ ایشیا کے ایک نامور بلکہ دنیا کے ایک نامور سیاسی رہنما تھے، اور وہ پھانسی چڑھے اپنے اصولوں کے لیے، اور یہ بھی اپنے اصولوں پہ کہ ہم آئیں گے اور انتقام لیں گے جمہوریت کے ذریعے امریت سے اور لوگوں کے حقوق چھیننے والوں سے، تو وہ آئیں، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ آئیں اور آ کے پھر وہ شہید ہو گئیں۔ اب اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے، کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت شاید بتا دے، ہمیں تو امید نہیں ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ لیاقت علی خان کی طرح یہ بھی قتل جو ہے وہ معمہ ہی بنا رہے گا۔ آج 27 دسمبر کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی اور ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی زندگی کے بارے میں غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ دیکھیں بہت سی مصیبتیں آئیں، یعنی جولائی 1977 کے بعد سے بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کے پہ در پہ جن المناک حالات، واقعات اور سیاسی بحران سے گزرنا پڑا انہیں، اس میں بے نظیر بھٹو کی شادی اتنی آسان اور معمول کی بات نہیں تھی، لوگ اعتراضات کرتے تھے لیکن ان حالات میں وہ نہیں کر سکتی تھی، شادی نہ ہو سکتی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو کی بیماری اور میر مرتضیٰ بھٹو کی پرخطر جلا وطنی اور خود بے نظیر بھٹو کی مسلسل نظر بندی اور جلا وطنی میں اتنا سکون کیسے مل سکتا تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی، یعنی شادی کے لیے وقت نہیں تھا، تو شادی کے وہ ان حالات بھی نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شادی بھی آمریت کے دور میں ہوئی، اور جنرل ضیاء الحق کے مشورے سے ان کی خواہش پر ہوئی، اور یہ رشتہ بھی کس نے کرایا یہ بھی کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، جس وقت صنم بھٹو کی شادی ہوئی اس وقت ان کی والدہ نصرت بھٹو اور بہن بے نظیر بھٹو دونوں جیل میں تھیں، بلکہ شادی کی شرکت کرنے کے لیے شادی میں وہ پیرول پر رہا آئی تھیں۔ جب شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی شادی تھی تو وہ کابل میں ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی کہ وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے، یہاں شادی ہوئی نہیں تھی، نہ یہ دونوں ماں بیٹیاں شامل ہوئی تھیں اس میں۔ اس طرح یہ معاملات جو ہیں زندگی کے ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں رہے، لیکن جب بے نظیر بھٹو کی شادی کا موقع آیا تو بڑے شان و شوکت سے ہوئی، اور لیاری میں پورے لیاری کو یعنی کراچی کا جو اہم حلقہ ہے ان کا جو بھٹو خاندان کے حوالے سے کہا جاتا تھا، پیپلز پارٹی کے جیالوں کے حوالے سے جس میں وہاں پورے جشن کا سماں تھا اور بڑا سجایا اسے گیا تھا، سب کچھ ہوا، اور وہاں پہ بڑی اچھی تقریبات ہوئیں، اس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان بھی آئے، اور خاص طور پہ سنیل دت بھی آئے، کیونکہ ان کے خاندان یعنی ان کی بیگم جو نرگس تھیں اداکارہ بالی ووڈ کی، ان سے بھٹو خاندان کے بہت تعلقات تھے، لہذا خاندانی تعلقات کی بنا پر وہ بھی آئے تھے، اور یہ شادی ہوئی آصف علی زرداری سے، اور وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں کوئی زیادہ لیکن ان کی راز کی جو بات ہے کہ شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ پھر میں بتاؤں گا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی قدآور شخصیت اور اس انداز میں اسے بالکل ایک اہم ترین جلسے سے خطاب کے بعد، جہاں اس نے بہت اچھا خطاب بھی کیا، بڑی اچھی بات چیت بھی کی، جمہوریت کی بات کی، عوام کی بات کی، لوگوں کی بات کی، اس خطاب کے بعد اچانک اسے مار دیا گیا دہشت گردی کے ذریعے۔ تو بے نظیر تو ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف تھیں، اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اقدامات بھی کیے، انہیں پاکستان کے میزائل پروگرام میں بڑا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے ایٹمی قوت اسے بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن ایسی شخصیت کو جس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ ناصر نقوی کو اجازت دیجیے، INN کے ساتھ رہیں، اللہ حافظ۔